आदाब दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक इंतहाई अहम और बसीरत अफरोज मुकालमे की तरफ। एक ऐसी गुफ्तगू जो हमारे जहनों में रची बसी इस सोच को चैलेंज करती है कि तरक्की सिर्फ मगरिब की अता है और जदीदियत एक वाहिद आलमी मैयार है। हमारे साथ गुफ्तगू में डॉक्टर नौमान नकवी साहब शरीक हैं, जो कि एक मुमताज़ मुफक्किर, उस्ताद और कसद और कुंजी जैसे तालीमी विजन के बानी हैं। डॉक्टर नौमान नकवी एक मुमताज़ इल्मी शख्सियत हैं, जिन्होंने हबीब यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस की बानी डीन और लिबरल कोर करिकुलम के बानी डायरेक्टर के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बशरियात एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस नशिस्त में हमने उनसे बात की जदीदियत, मॉडर्निटी के मगरबी बयानिए पर और उन तसव्वुरात पर जो आज भी हमारी तालीम, सियासत और मुआशरत को खैर महसूस अंदाज में कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर नौमान नकवी ने निहायत शिद्दत और वजाहत से ये मौक़िफ़ पेश किया कि तरक्की, अक़ल और आज़ादी जैसे तसव्वुरात महज यूरोप की पैदावार नहीं, बल्कि ये रिवायतें इस्लामी, चीनी, हिंदी और दीगर तहजीबों में सदियों से मौजूद थी। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोग्रेस का मगरबी तसव्वुर दरअसल एक तारीखी नरगिसियत, हिस्टोरिकल नार्सिसिज्म है, जो हमें खुद से और अपने माजी से काट देता है। ये गुफ्तगू सिर्फ तनकीद नहीं, बल्कि एक तख्लीकी दावत है कि हम तालीम और दुनिया के बारे में नई रिपैरेटिव ज़बान और सोच पैदा करें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जदीदियत का असल मतलब क्या है, तरक्की का तसव्वुर कैसे एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है और हम इस फिक्री जमूद से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आइए सुनते हैं ये पुरमानी पुरमगज़ गुफ्तगू डॉक्टर नौमान नकवी साहब के साथ। आज की नशिस्त हमारे लिए निहायत ख़ास है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौमान नकवी। आप उस्ताद हैं, मुफक्किर हैं और कसद और कुंजी जैसे विजनरी तालीमी बयानिए के खालिक हैं। आपका मानना है कि तालीम महज मालूमात की तरसील का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो एक गहरी ख़ुद तरबियती और इखलाकी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ का अमल है। नौमान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है। आपके प्रोग्राम पे बड़े बड़े अदीब मुफक्किर आते रहे हैं, जिनमें से मेरे कॉलीग्स प्रोफेसर अफजाल अहमद, प्रोफेसर तनवीर अंजुम। तो मेरे लिए तो ये बहुत इज़्ज़त की बात है कि मैं इस नशिस्त पे बैठा हूँ। हमारे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि हम आपके साथ किसी गुफ्तगू के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ आपके इल्मी और फ़िक्री सफ़र से करें, और क्योंकि जो ख़यालात आपने कसद और कुंजी में पेश किए हैं वो किसी किताबी तजर्बे का हासिल नहीं महसूस होते, बल्कि वो लगता है कि किसी दाखिली या अंदरूनी कशमकश का नतीजा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी फ़िक्री और तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ और वो क्या वाक़यात और तजर्बात थे जिन्होंने आपकी राह मुतय्यन की? जी, अब मैं 57 साल का हो चुका हूँ, तो ये कहानी तो बड़ी लंबी है, तो इसको इख्तिसार से बताना भी मुश्किल काम है। मगर बहरहाल पहले तो मेरे ख़्याल में अपना तबक़ाती पस मंज़र बताना ज़रूरी है। तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 45 साल में ज़ाहिर है थोड़ा सा हमारा वो जिसको मॉडर्न अल्फाज में सोशल मोबिलिटी कहा जाता है हुई है, मगर बैकग्राउंड मेरा दरअसल वही है। और ज़ाहिर है उर्दू स्पीकिंग दिल्ली और फरीदाबाद से मेरे वालिदैन तकसीम के वक्त आए थे, तो ये मेरा एक तारीख़ी। फिर मैं पैदा हुआ 1968 में। उसके बाद 6 साल का ही था कि मेरे अब्बू जो है वो सऊदी अरब चले गए। तो आपको पता है, तो यानी ये 1974 की बात हुई। ये गल्फ़ माइग्रेशंस, क्योंकि ये सही मानों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और ख़ास तौर पे जो वो ऑयल शॉक्स आए थे, यानी जिनको वेस्ट कहता है ऑयल शॉक्स, जब इन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए नेशनलाइज़ किया ऑयल को किंग फैसल के दौरान, उसी वक्त ये बड़े पैमाने पे यहाँ से लोग काम करने गए, क्योंकि उनके पास एकदम बहुत सारी दौलत आ गई सऊदियों के पास। तो पाकिस्तान से भी बहुत वहाँ पर नौकरी करने लोग उसी दौर में गए।
تو اس وقت میرے والد صاحب بھی گئے 74 میں وہاں پر. تو پہلی تعلیم میری وہیں پہ ہوئی. انگلش ماڈل اسکول نام تھا, اور وہاں پہ جو پڑھاتی تھیں خواتین, وہ جو خاص طور پر انڈین امپلائیز تھے ارامیکو کے, عربین امریکن آئل کمپنی, ان کی بیویاں وہاں پڑھاتی تھیں اسکول میں. تو میری پہلی تعلیم وہی سمجھنی چاہیے. مگر پھر اس کے بعد میں اچھا یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ مجھے کتابوں وغیرہ کا شوق تھا, مگر وہ کتابیں لائبریری جو تھی وہ صرف جب میں 9-10 سال کا ہوا تو پھر میں نے اس طریقے کی کتابیں, مزید کتابیں پڑھنے کی. اس سے پہلے تو کامک بکس وغیرہ ہی پڑھتے تھے, مگر جو کتابیں پھر مجھے سائنس وغیرہ کا شوق تھا, ایسٹرونومی کا, اس طریقے کی کتابوں کا, تو وہ کتابیں دیکھنے کے لیے ہمارا جو شہر تھا راس تنورہ, وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا, رحیمہ اور نجمہ. نجمہ میں گورے رہتے تھے اور رحیمہ میں باقی سارے, چاہے وہ پاکستانی ہوں, انڈین ہوں, فلپینو ہوں, کورین ہوں, عرب ہوں, سب ہم دوسری طرف رہتے تھے. تو یہ ایک لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے, سعودی عربیہ ایک اپارتھائڈ سوسائٹی. ارامکو یعنی جب انہوں نے عربین امریکن آئل کمپنی 40s میں بنائی تو ان کے یہاں جو سیگریگیشن یعنی اپارتھائڈ کا نظام تھا وہ انہوں نے وہاں پہ بھی نافذ کیا سعودی عرب میں. سو وہ جو کتابیں مجھے لینے کے لیے ایک بڑا سارا فینس ہوتا تھا جس میں ایک شرطا بیٹھا ہوتا تھا, اس کو کراس کر کے آپ کو جاننا ہے. وہاں کے گوروں کے لیے جو تمام فیسلٹیز تھیں, سہولیات تھیں, ان میں ایک یہ لائبریری بھی تھی. تو وہاں سے میں نے کتابیں پہلے وہاں سے کتابیں لا کے پڑھنا شروع کی. بہرحال پھر کیا ہوا کہ وہ 5ویں کلاس تک تھا اسکول, تو اب وہاں پہ مزید اس وقت ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ دوبارہ اپارتھائڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں. امریکن اسکول جو تھا اس میں ارامیکو کے امپلائیز جو ایک گریڈ 31 گریڈ سے اوپر ہوتے تھے ان کے بچے پڑھ سکتے تھے. ہاں, تو اس وقت میرے ابو کا گریڈ اتنا نہیں تھا ارامیکو میں, تو مجھے یہاں پہ سینٹ پیٹرکس میں داخل کر کے میری خالہ کے گھر چھوڑ دیا گیا. وہاں رہتا تھا میں. پھر بھی 4-5 مہینے والدین کے ساتھ گزار رہے تھے, گرمی کی چھٹیاں, سردیوں کی چھٹیاں, اور جو وہ ویکیشن پہ پاکستان آتے تھے وہ وقت میں ان کے ساتھ گزارتا تھا. مگر زیادہ تر میں اپنی خالہ کے ہوتا تھا اور اسکول جاتا تھا. سینٹ پیٹرکس او لیولز کیے میں نے ادھر سے, اے لیولز کیے. او لیولز کے لیٹ اور اے لیولز کے شروعات میں خاص طور پر مجھے, کیونکہ میں تو سائنس میں لگا ہوا تھا, جیسے ہمارے طبقے کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انجینئر بن جائیں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, تو بس پھر زندگی سیٹ ہو جائے گی. مگر اے لیولز میں مجھے وہ میرا ایک دوست بنا مجھ سے سینئر تھا, اس نے مجھے کرشنا مورتی کی پہلے تو کتابیں دیں, اس سے تو میری دنیا ہی بدل گئی, بڑا گہرا اثر ہوا. تو کرشنا مورتی کی کتابیں پڑھیں, پھر وہ ادریس شاہ کی بہت کتابیں پڑھیں, اس نے ہی متعارف کرایا تھا. تو اب ہم جو ہیں وہ ایک اہل حدیث خاندان سے میرا تعلق ہے. مطلب ہمارے کیا کہتے ہیں, والد صاحب تو ایتھیسٹ ہیں, مگر باقی خاندان چاہے وہ ددیال ہو, ننیال ہو, وہ سب اہل حدیث. مگر ساتھ ساتھ اہل حدیث کے اندر ماڈرنٹی کا بڑا ہوتا ہے نا, وہ ماڈرن بننے کے دونوں چیزیں ساتھ. اس کی وجہ سے ایک اسکیزوفرینیا بھی پیدا ہوتا ہے نا, جو کہ ہمارے پورے معاشرے کا ہی ہے. مگر میرے خیال میں اہل حدیث وہابی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے نا, اسی وجہ سے, کیونکہ ان کے اندر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہے کہ ہم کو روایت جو بھی وہ سمجھتے ہیں روایت, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ترقی کرنی ہے. ہاں, ماڈرن بننے کا بھی شوق ہے. ہاں, تو بہرحال یہ سارا کنفیوژن وہ تھا. مگر یہ کتابیں جو میں نے پڑھی تو مجھے روحانیت, کیونکہ آپ دیکھیں وہابی, اہل حدیث, ان لوگوں میں روحانیت وغیرہ کا کوئی خاص ذکر نہیں ہوتا. یہ شہروں کی ایک تو تہذیب ہے ہمارے یہاں ماڈرن دور میں خاص طور پہ. تو وہ یہ جو کتابیں پڑھی ادریس شاہ کی, تو مجھے پورا اسلام کا, میں کافی مذہبی تھا اس دور میں. تو پہلے کرشنا مورتی نے دماغ کھولا اور پھر ادریس شاہ نے مجھے ایک بالکل کھلے دماغ والا اسلام سے متعارف کرایا. تصوف, معرفت,
یہ چیزیں جو ہمارے روحانیت ان چیزوں سے تو اس سے تو میری دنیا ہی بدل گئی. اور بھی کئی کتابیں مگر میں خاص طور پہ ان کا ضرور ذکر کروں گا. پھر میں چلا گیا ریڈ کالج. وہاں پہ گیا تو تھا میں 3-2 پروگرام تھا کیلٹیک کے ساتھ. تو مقصد اس کا یہی ہوتا تھا, تیسری دنیا سے تمام لوگ ریڈ کالج اس لیے جاتے تھے کہ ان کا 3-2 پروگرام کیلٹیک کے ساتھ تھا, تو آپ کو بہترین انجینئرنگ کی ڈگری مل جاتی, آپ کے بارے کے نیارے ہو جاتے, تو وہ اس کو اسٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو میرا بھی ارادہ تو یہی تھا, مگر میں پھر وہاں فلسفے میں پھنس گیا. کرشنا مورتی کے بعد ایک لاجیکل اسٹیپ یہی لگتا ہے. ہاں, اور وہ میں نے اپنا جو اورینٹیشن ہے وہ اس سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے فائنل ایئر تھیسس جو کیا, ہمارے ریکوائرمنٹ تھی سینئر تھیسس. ویسے تو اس میں ایک مزہ کا خیز بھی پہلو ہے کہ آپ نکلیں خدا کی تلاش میں فلسفے کی طرف, مطلب کرشنا مورتی اور خاص طور پہ ادریس شاہ, پھر اپنے مذہب سے جہاں تک تعلق تھا, تو مقصد یہی تھا کہ خدا کو پانا ہے, مگر اس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں مغربی فلسفہ. بہرحال ہائیڈگر جو ہے وہ کچھ امکانات کھولتا ہے ایسے, اس پہ بھی شاید گفتگو ہو. ہاں, تو ہائیڈگر اور وٹکنسٹائن پہ, بلکہ وہ آج تک اس کا ٹائٹل بھی مجھے یاد ہے, ڈیزالونگ دا پرابلم آف ادر مائنڈس, کیونکہ یہ ماڈرن گورا فلسفہ جو ہے اس کے اندر یہ جو پہلے کبھی کسی کو سوال نہیں سوجا فلسفے کی تاریخ میں کہ میرے علاوہ کوئی اور مائنڈ ہے, کیا صرف میں ہی ایک مائنڈ ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اس سوال کے اندر ہی, کیونکہ ماضی کا کوئی فلسفی اس طریقے کو وہ ہنستا کہ یہ کوئی سوال ہے, تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے, رائٹ. تو ان کے ماڈرن فلاسفی جو کی خاصیت ہے, تو پرابلم آف ادر مائنڈس, ڈیزالونگ دا ناٹ سالونگ, ڈیزالونگ دا پرابلم آف ادر مائنڈس, ری تھنکنگ سبجیکٹیوٹی ود لیٹ وٹکنسٹائن اینڈ ارلی ہائیڈگر. تو یہ میں کوئی 22-23 سال کا ہوں گا, اس وقت یہ سینئر تھیسس میں نے لکھا تھا. پھر اس کے بعد میری جو دوستی ہوئی بہت سارے, وہاں پہ ہمارا ماحول بھی بہت پولیٹیکل تھا. پولیٹیکل یہ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اس سینس میں نہیں کہ حکومت کرنی ہے, پولیٹیکل ان دا سینس کہ ہر چیز کو مطلب سوشل جو بھی ہے, بلکہ بہت کچھ حد سے زیادہ ہی ہر چیز کو سیاسی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ پاور کا ہر چیز جو ہے وہ کوئی اس میں پاور کا کوئی کھیل ہے, جو کہ بہت حد تک, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, مگر اس کے حدود بھی پھر متعین کرنے ضروری ہیں. بہرحال تو میں اس سے متاثر ہو کے, کیونکہ میں لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے, جو کہ بہت اے پولیٹیکل ایک کلاس ہے, ہمارے گھر میں کبھی کوئی سیاست ریاست پہ, تاریخ پر, ان چیزوں پہ کوئی روحانیت کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ماحول بھی نہیں ہے. آپ کو پورے کے پورے خاندانوں میں 3-4 کتابیں ملیں گی. تو بہرحال میں نے سوچا کہ کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو میں سوچا کہ مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے نا اپنے آپ کو, تو اس کے لیے مجھے بہترین راستہ نظر آیا صحافت. تو میں وہاں پر, مجھ سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ یہاں سے جا کے تم کیا کرو گے, تو میں یہ نیوز لائن میگزین, یہ لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں, لیٹ 80s ارلی 90s, میں نے گریجویٹ کیا تھا 91 میں. تو اسے 1-8 سال پہلے سے ہی میں کبھی کبھار میری لائبریری میں نیوز لائن آتا تھا, ریڈ کالج کی لائبریری میں, اس کو دیکھتا تھا, اور ایڈیٹوریل رضیہ بھٹی صاحبہ کے, اس سے میں بہت متاثر ہوتا تھا. بڑی کھری باتیں, بڑی سچی باتیں, اور انداز بھی ان کا لکھنے کا بہت اچھا تھا. اب تو خیر ساری دنیا ہی ان کو جانتی ہے, ان پہ کتاب بھی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے. تو مجھے بڑا شرف حاصل ہوا کہ میں نے لوگوں سے میں کہتا تھا کہ نیوز لائن جا کے کام کروں گا. تو میں نے واپس آتے ہی 2-3 مہینے تو میں ایسے ہی, بڑا ٹراما بھی تھا کیونکہ میرے وہاں پہ بڑے گہری دوستیاں وغیرہ تھیں, اور اس سے میں بالکل اکھڑ گیا, ظاہر ہے, پاکستان واپس آ کے, کیونکہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں وہاں پہ نوکری کروں گا, وہاں پہ شادی کروں گا, یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں, میرے ذہن میں بھی نہیں آئی یہ بات. تو آنا تو تھا ہی, واپس آ گیا, مگر وہ اس کا ٹراما تھا. تو میں کافی 2-3 مہینے تک تو میں کافی
بیسکلی کئی آرام کرتا رہا. پھر ابو نے آ کے کہا کہ بیٹے نوکری کے بارے میں کیا خیالات ہیں. تو میں نے اس کا پہلا قدم یہ اٹھایا کہ میں نے ایک بک ریویو, اس وقت میں کتاب پڑھ رہا تھا, اور میرے خیال میں پہلی میری شناسائی اینتھروپولوجی کے سبجیکٹ سے اس کتاب کے ذریعے ہوئی. ڈبیٹنگ مسلمز, بڑی موٹی سی کتاب تھی, بڑی دلچسپ کتاب. کیا نام ہے, مائیکل فشر اور مہدی عابدی, یہ دونوں اینتھروپولوجسٹ تھے, ایک امریکن اور ایک وہ ایرانی. اور اس کے اندر ڈبیٹنگ مسلمز کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو بحث مباحثے چلتے ہیں, وہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام جو ہے, مسلمان جو ہیں, وہ کوئی وحدت ہے نا, ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو بہرحال اس کا میں نے ریویو لکھا, وہ نیوز لائن کو سبمٹ کیا. نیوز لائن والوں نے, وہ میں نے جیسے ایکیڈیمک انداز میں لکھا تھا اس کو, تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو کچھ ریویژن سجیسٹ کیے. میں بہت انتھوزیاسٹک تھا, میں نے اسی وقت اس کو ریوائز کیا اور اگلے دن دوبارہ پہنچ گیا. تو پھر انہوں نے وہ چھاپ دیا. تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیوز لائن میں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. بہرحال تو وہ اس میں چھپ گیا, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہمیں ایڈیٹوریل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے, آپ یہاں پہ. میں بہت خوشی سے وہاں میں لگ گیا. تو اس کے دوران میری کچھ نئی چیزوں سے واقفیت ہوئی, جو میرا ہائیڈیگرین بیک گراؤنڈ تھا, ہائیڈیگر کے مطابقت بنتی تھی. وہ کرٹیک آف ڈیولپمنٹ. تو سب سے پہلے تو ولف گینگ زاکس کی کتاب تھی ڈیولپمنٹ ڈکشنری, جس میں ڈیولپمنٹ سے متعلق مختلف کیٹیگریز جو ہیں, جیسے پاورٹی ہے, پروگریس ہے, گروتھ ہے, بہت ساری ہیں. میرے خیال میں اس کے اندر کوئی 14 انٹریز ہوں گی ان مختلف موضوعات پر. وہ میں نے پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ترقی کا سارا تصور جو ہے وہ بہت ہی پرابلمٹک ہے. یعنی کم سے کم اس کو پرابلمٹک کہہ سکتے ہیں, ویسے تو بہت خطرناک اور تباہ کن ہے. اس کے بارے میں سر یہیں پہ آپ کو گفتگو تھوڑی سی روک کر اور ایک سوال کرتے ہیں تاکہ اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم جوڑ سکیں. سر آپ کا کورس ہے جدیدیت کیا ہے, واٹ از ماڈرنٹی, اور اس کورس کی جو فکری طور پہ آپ نے اسے کہا ہے کہ یہ سرجیکل ہے, اور تو آپ اس میں طالب جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کن تصورات کو ان لرن کرنا یا اثر نو ان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں؟ بالکل, آپ نے صحیح موقع پہ صحیح سوال کیا. تو واٹ از ماڈرنٹی, پہلے تو یہ جو کورس جو حبیب کا کور کریکولم ہے, واٹ از ماڈرنٹی کی جدیدیت کیا ہے, یہ تمام اسٹوڈنٹس, چاہے وہ سائنس اینڈ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ آرٹس ہیومینٹیز, سب کو لینا پڑتا ہے واٹ از ماڈرنٹی. اور یہ ہم حبیب یونیورسٹی کی پہچان ہے ایک طریقے سے. تو اس میں 6 مختلف باب ہیں. پہلا باب ہے ماڈرنٹی اینڈ ورلڈ ہسٹوریکل آئیڈینٹی, جدیدیت اور عالمی تاریخی شناخت کہنا چاہیے, اردو میں کہیں گے عجیب لگتا ہے, مگر جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ماڈرن, تو آپ کا پورا ورلڈ ہسٹری پر ایک کیا کہنا چاہیے دعویٰ ہے کہ انسان کی تاریخ جو ہے مختلف ادوار میں درجہ بدرجہ بٹی ہوئی ہے, اور ترقی کا تصور ظاہر ہے اس میں شامل ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس طرح, کیونکہ ماضی کے لوگ تو یہ نہیں سمجھتے تھے, ماضی کے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ماضی جو ہمارے پرک تھے, ہمارے اجداد تھے, وہ ہم سے بہتر تھے, ہم گرے پڑے لوگ ہیں. آپ نے پوری انسانیت کی تاریخ کو بالکل الٹ دیا. آپ نے کہا آپ اپنے اجداد سے بہتر لوگ ہیں. یہ پوری دنیا جو ہے ہماری بنائی ہوئی جدید دنیا, وہ ماضی کے تمام انسانوں سے ہم بہتر ہیں. تو یہ ایک طریقے کی تاریخی نرگسیت ہے, تاریخی نرگسیت یا تاریخی نفس پرستی, ہسٹوریکل نارسسزم. یہ انسان کی تاریخ میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی جدید دور میں, اور اس کی شناخت کا
مطلب بنیاد ہے، اس کی شناخت کی بنیاد ہے. ہاں، اپنے آپ کو سمجھنے کے عمل میں، ہاں، اس کے لیے یہ اس سے زیادہ اہم چیز میرے خیال میں کوئی نہیں ہے کہ وہ ماضی کے تمام انسانوں سے بہتر ہے خود، اور اس کا دور جو ہے وہ انسانی تاریخ کا بہترین دور ہے. ہاں جی. تو یہ کس طریقے سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ماضی کے لوگ تو یہ نہیں سمجھتے تھے، کہیں بھی نہیں سمجھتے تھے. تو ظاہر ہے یہ تصور پیدا ہوا یورپ میں، اور جدید یورپ میں، خاص طور پہ جس پیریڈ کو کہا جاتا ہے انلائٹنمنٹ. اور یہ ہوا کس طرح؟ وہ اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے پوری کی پوری قومیں مٹا دی نارتھ امریکہ میں. ہاں، نارتھ امریکہ میں انسانی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، پوری تاریخ میں نہیں ملے گا کہ آپ نے پورے ایک پورے بر اعظم کی آبادی کو تقریباً مٹا دیا. بالکل تو نہیں مٹایا، ابھی بھی موجود ہیں، دسیوں لاکھ موجود ہیں. ہاں، تو انسان کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اور یہ جو ترقی کا تصور ہے، کیونکہ پھر آپ نے سوچا کہ دیکھو ہمارے اندر تو ہمارے پاس ایسی طاقت ہے، ہم پورے کی پوری قوموں کو مٹا سکتے ہیں. ہاں، اور پھر جو نے ایک نئی قسم کی غلامی، سلیوری، یہ جو چیٹل سلیوری، کالوں کی سلیوری، ریشل سلیوری، کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا. اگر کالے سلیوز تھے تو گورے بھی سلیوز تھے، ان کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی. تو گورے غلام بھی ہوا کرتے تھے. انہوں نے غلامی کو کالوں کے ساتھ ملا دیا. اور نیٹو امریکنز کو کہا کہ یہ انسان کے ماضی، دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے، ماڈرنٹی کے ساتھ یہ بالکل جڑی ہوئی بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہی بلانگس ٹو دا پاسٹ، یہ ماضی کی علامت ہے. بھائی علامت نہیں ہے، وہ انسان ہے اور موجود ہے. کسی شخص کو یہ کہنا جو موجود ہو کہ وہ ماضی کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو موجود سمجھتے ہی نہیں صحیح طریقے سے. آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے، آپ اس کو بھوت سمجھتے ہیں. کیونکہ بھوت ہوتا ہے جس کو ماضی میں رہ جانا چاہیے تھا مگر کسی وجہ سے وہ حال میں موجود ہے. اگر آپ ترقی کے تصور پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زیادہ تر آبادی کو انسان نہیں، بھوت سمجھتے ہیں. اور بلکہ 19ویں صدی میں خاص طور پہ گوروں میں یہ تصور رائج تھا کہ ان سب کو مٹ جانا ہے، ان کی ڈیسٹنی، یعنی ان کی قسمت میں لکھا ہے کہ یہ کرۂ ارض سے مٹ جائیں گے. یہ میں کسی مبالغے سے میں وضو کر کے بیٹھا ہوں یہ انٹرویو کرتے ہوئے. آپ کو میں بہت سارے شواہد دے سکتا ہوں. مینیفیسٹ صرف ان کا نہیں تھا، ان کا بالکل لٹرلی یہ تصور تھا. ترقی یعنی پروگریس 19 سینچری میں اسپیشلی آفٹر 1850 تمام ابہام ختم ہو گیا، اور اس کا مقصد یہ ہوا سوشل ڈارونزم کے ساتھ جا کے فٹ ہو گیا. تو آپ نے اس کو، یہ جو آپ نے نیا ایک تاریخی تصور ترقی کا پیدا کیا، اس کو آپ نے جو ہے وہ یہ جو نیا تصور تھا ایوولوشن کا کہ جو کمزور سپیسیز ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. ویسے تو یہ قدرت کا بالکل غلط تصور ہے، ایسا نہیں ہے. جو ماڈرن کنٹمپریری جو ایوولوشنری بایولوجسٹ بھی ہیں وہ اس طریقے کا تصور نہیں رکھتے. یہ ڈارون کے دور میں، اور اس کی بھی ولگرائز فارم، اس کی بھی تو بالکل، مگر وہ اس کے ساتھ بالکل ترقی کے تصور کے ساتھ جا کے جڑ گیا، ایک ہو گیا. تو تصور یہ بنا کہ باقی تمام قومیں جو ہیں گوروں کے علاوہ وہ سب مٹ جائیں گی. اور اگر گورے ان کو مٹا رہے ہیں نارتھ امریکہ میں، افریقہ میں، جہاں بھی، پوری دنیا میں جہاں بھی وہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. دے آر پٹنگ دیم آؤٹ آف دیئر میزری. تو ان کو مٹانا ان کے اوپر احسان کرنا ہے، کیونکہ ان کی جو ایگزسٹنس ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے تصور میں بھی ہے نا کہ یہاں کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک بہت ہی میزریبل کنڈیشن میں جی رہے ہیں. جو میزریبل کنڈیشن میں جی رہے ہیں، تو بھائی یہ تو جو لوگ سادہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی معنی، کوئی خوشی،
کچھ نہیں ہوتا بھائی. آپ تو اب اس وقت تو یہ حال ہے کہ یہ لوگ اینٹی ڈپریسنٹس ان کے جو اعلیٰ طبقات ہیں, ہاں, مڈل کلاس اینڈ ابو, وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھا کے جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. میزریبل تو آپ ہیں. ہاں, میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں اور جو ان کے اندر کیونکہ کمیونٹیز, معرفت, ساری یہ روایات, ہاں, یہ تمام چیزیں موجود ہیں, ہاں, تو وہ آپ سے بہت بہتر صورت حال میں ہیں یار. جو وائٹ پاورٹی خاص طور پہ ہے نا, جس کو یہ گورے خود کہتے ہیں وائٹ ٹریش, ہمارے یہاں غریبوں کے ساتھ بہت خراب سلوک ہوتا ہے. میں ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہوں, مگر کوئی ان کو لٹرلی پورا ایک طبقہ ان کو کوڑا نہیں کہتا. آپ مجھے بتائیے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ کوئی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو کہ یہ غریب آدمی, یہ تو کوڑا ہے, وائٹ ٹریش جیسے وہ لوگ کہتے ہیں. بلکہ میں نے وہاں پہ جو ایک جگہ میں نے کام کیا کنیکٹیکٹ کالج میں, سسلا سینٹر فار دا انٹرنیشنل اسٹڈیز اینڈ لبرل آرٹس, تو وہ چیئر تھا اس سوسیولوجی ڈپارٹمنٹ کا, رابرٹ گے انگریز تھا. اس کو میں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وائٹ ٹریش, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تو سب ٹریش ہے ہی ہیں, یہ وائٹ ٹریش ہے. تو کہنے لگا آف کورس دے آر اے ڈسگریس ٹو دیئر ریس. دس از واٹ ہی سیڈ, دے آر اے ڈسگریس ٹو دیئر ریس. تو یہ سب سے پہلے تو ترقی کا جو تصور ہے اس کو ہم اکھاڑتے ہیں. جو سرجیکل آپ نے بات کی اس میں ذکر ہے, تو اس کو اس کی جڑوں سے اکھاڑتے ہیں. ہاں, پھر دوسرا جو موجود آتا ہے وہ ہے پولیٹیکل ماڈرنٹی. اس کے اندر نیشنلزم, نیشن اسٹیٹ. ہاں, اس کے اندر ڈیوڈ ہیل وہ پروف کرتا ہے کہ نیشن اسٹیٹ جو فارم ہے, جو کہ جدید فارم ہے اسٹیٹ کی, پہلے تو جو اسٹیٹ ہوتی تھی وہ ڈائناسٹک ہوتی تھی, اولڈر اسٹیٹس اور ڈائناسٹک اسٹیٹس, دے ور ناٹ نیشنل اسٹیٹس. اسی وجہ سے پرانی امپائرز جو ہیں, نیشنلزم اور امپائر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جو پرانے امپائرز تھیں ان کے نام دیکھ لیجیے آپ, سلطنت صفوی, سلطنت عباسیہ, ہاں, یہ دے آر آل ڈائناسٹیز, خاندانوں کے نام پہ سلطنت. ہاں, یہ ان کو بھی تیموری کہتے تھے, مغلیہ سلطنت نہیں کہتے تھے, یہ اپنے آپ کو تیموریہ کہتے تھے. یہ تو انگریزوں نے ان کو مغلیہ بنایا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ ان کو ایتھنیسائز کر دیا نا, کیونکہ مغل جو ہے وہ تو ایک مونگول یعنی ایک ایتھنک, مگر یہ لوگ ذکر کرتے تھے تیمور کا, تیموریہ, سلطنت تیموریہ, وہ بھی خاندانی. اس کے برعکس آپ یہ ماڈرن جو امپائرز ہیں دیکھیں, برٹش امپائر, اسپینش امپائر, فرینچ امپائر, دے آر آل نیشنل امپائرز. سو دیر از اے فنڈامنٹل ڈفرینس. سو وہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں, اس مطلب جو وہ پڑھتے ہیں اس نے ثابت کیا ہے, ڈیوڈ ہیل نے, کہ دا ریزن دا نیشن اسٹیٹ فارم بیکیم سکسیزفل, وہ کامیاب کیوں ہوئی, باقی تمام اسٹیٹ فارم ختم ہو گئی دنیا سے, ہاں, صرف نیشنل اسٹیٹ فارم بچی, نیشن اسٹیٹ فارم بچی. وہ کیوں ہوا؟ اٹ از بیکاز اس سے جیسی جنگ کوئی اور نہیں لڑ سکتا. نیشن اسٹیٹ جیسی جنگ کوئی اور اسٹیٹ فارم نہیں لڑ سکتی, کیونکہ آپ نے پوری آبادی کو ہی شامل کر لیا اسٹیٹ. جی, تو نیشنلزم جو ہے آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں بھی, اب یہ ہم سب ماڈرن ہیں. ایک تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ ہم سب, چاہے ہم انگریزی بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, جو بھی بول رہے ہیں, جہاں تک ریاست کا تعلق ہے, نظام کا تعلق ہے, ہاں, وہ سب پورا کا پورا نظام ہی ہے. تو وہ نیشنلزم جو ہے اس کے اندر آپ نے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, ہاں, اب انہوں نے تو تصور ہی بدل دیا. تو اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جودھا اکبر جو فلم تھی, اس کے اندر وہ گانا ہے عظیم الشان شہنشاہ, ہاں, وہ عوام جمع ہو کے, ہاں بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دور میں سلطنت تیموریہ میں جو عام عوام ہے اس طریقے سے بادشاہ کی خوشیاں مناتی ہوگی؟ یہ تو بالکل ہی اے ہسٹوریکل بات ہے. تو آپ نے یہ تصور بدل, تو وہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ماڈرنٹی کے اندر نیشن اسٹیٹ کے ساتھ نیشن اسٹیٹ اور نیشنلزم کی بنیاد اکھاڑی. پھر اس کے بعد جو ماڈرن کلونیل اسٹیٹ, جو کہ پہلی اپارتھائڈ اسٹیٹ, کیونکہ یہ جو سلطنت تیموریہ ہے, ہاں, وہ اپارتھائڈ اسٹیٹ نہیں تھی, نسلی حکومت نہیں تھی. اسی وجہ سے اگر آپ بابر کی یا ہمایوں, اکبر,
ان لوگوں کی جو تصاویر بنائی ہیں, ظاہر ہے وہ سینٹرل ایشین تھے, گورے گورے تھے. بہادر شاہ ظفر کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی. بہادر شاہ ظفر گہرے سانولے بلکہ کالے تھے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ نسلی حکومت نہیں تھی. ان لوگوں نے پہلی تاریخ کی نسلی حکومتیں بنائی دنیا بھر میں, کیونکہ ان کے اندر یہ نئی قسم کی نیشنلزم اور وائٹ سپریمیسی, سفید فام پرستی پیدا ہوئی. تو اپارتھائڈ بھی اور کوپریشن, کیونکہ وہ بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی تو ایک واز دا فرسٹ کوپریشن ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. 1600 جو کہ رینیسانس کا پیریڈ ہے, ہاں, جدیدیت کے اوائل کا, الزبتھ نے اس کو 1600 میں کوپریشن بنایا, چارٹر دیا, تو یہ دنیا کی سب سے پہلی کوپریشن تھی. سو اٹ واز لٹرلی کوپریٹ رول ہے. سو ماڈرن کیپٹلسٹ اس میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ اس میں اہمیت اس چیز کی ہے کہ ماضی کی حکومتیں اچھا برا جو بھی کرتی ہوں, ہاں, ان کا مقصد محض ایکیومولیشن نہیں تھا, جو کہ ظاہر ہے کسی کیپٹلسٹ آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایکیومولیشن. ہاں, سیدھی سی بات ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو شیئر ہولڈر, کیونکہ اٹس اے جوائنٹ اسٹاک کارپوریشن, ان کو شیئر ہولڈرز کو وہ دینا, ان کا جو اینیول, ہاں, نیچے ریڈ لائن وہ جو ریڈ میں ہے کہ پلس میں ہے, سب سے پہلا اس کے سامنے یہ سوال ہے. اس طریقہ کا کوئی کھاتا تھوڑی ہوتا تھا. وہ اب کسی بادشاہ کو یہ اس کے تھوڑی ہوتے تھے مقاصد کہ اینڈ میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو پروفٹ کتنا ہوا. تو حکومت کی نوعیت بدل گئی, نسلی بھی اور سرمایہ دارانہ بھی. تو یہ اسی کی وجہ سے اتنی شفاف حکومتیں دنیا میں پہلے کبھی نہیں تھیں. تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو اندازہ نہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ انگریزوں کی حکومت کے دوران یہاں پہ کچھ ایسٹیمیٹس تو میرے مطلب یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہی نہیں ہیں. وہ 100 ملین یا 100 ملین سے زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فیمنز میں مرے انگریزوں کے. نہیں, بنگال تو مشہور ہے صرف پورے ہندوستان میں. اور بنگال کے بھی کون سے فیمن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, سب سے اس میں تو 3-4 ملین مرے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 100 ملین. وہ شروع سب سے پہلے تو 1770 میں آیا, یعنی ان کو دیوانی ملی 1765 میں. بکسر کی جنگ ہوئی 1764 میں, 1765 میں ان کو دیوانی ملی, یعنی دا رائٹ ٹو کلیکٹ ریونیو. 5 سال کے اندر بنگال میں ایسا فیمن آیا کہ 2/3 of the cultivating class died. Millions of people in 1770. یہ نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا. یہ بالکل ایک نئی چیز تھی. اور تھرو آؤٹ, صرف بنگال میں نہیں, بنگال کا تو عام ذکر ہوتا ہے, پورے ہندوستان میں اس طرح کے فیمنز آئے, بہت بڑے بڑے فیمنز. ہاں, اور جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ دیکھ کے تو آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا آدمی کیا کرے, کیونکہ وہ 100 ملین سے زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ فیمنز میں مر گئے, اور ان کے جانے کے بعد بھی نہیں ہوا, نہ ان کے آنے سے پہلے ہوا نہ ان کے جانے کے بعد ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان حکومتوں میں, ان کی حکومت میں ایک نئی صفحہ کی تھی, بھائی نسل کشانا. ہاں, ان کو مقصد جو تھا وہ صرف, جو پہلے بھی بات میں کر رہا تھا ترقی کے ساتھ, وہ یہ بھی اس سے جا کے جڑ جاتی ہے بات. اچھا, پھر اس کے بعد جو نیکسٹ موڈیول آتا ہے وہ ہوتا ہے ریلیجس نیشنلزم. آپ یہ دیکھیں, ماڈرنٹی اینڈ ریلیجن, کیونکہ اس جدید دور میں تمام مذاہب کی شکل بالکل, شروع تو انگریزوں کے یہاں سے, گوروں کے یہاں سے ہوا, گوروں کے یہاں سے, ان کے ریفارمیشن کے ساتھ عیسائیت کی شکل بدل گئی, نیشنلزم کے ساتھ بالکل جا کے مذہب جڑ گیا, اور ایک نیا قسم کا بہت ہی, کیا کہنا چاہیے, بہت ہی خطرناک قسم کا ایک مرکب پیدا ہوا نا, یہ ریلیجس نیشنلزم. ہمارے ہاں یہ سب پھیلنا شروع ہوا 19ویں صدی کے دوران, خاص طور پہ 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں. جو سبھی کو یہ تاریخ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اندازہ ہے, مگر آپ کے پوری مذہب کی شکل بدل گئی. مطلب اسلام کی شکل ہاں کوئی اور تھی 1800 انگریزوں سے پہلے ایک شکل تھی, اور پھر 20ویں صدی میں اس کی کوئی اور شکل بنی 19ویں صدی کے اواخر,
اور 20ویں صدی کے شروع میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی. پھر وہ ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، سب میں، ہاں ساری دنیا کے. صہیونیت بھی اسی دور میں، ہاں سب انگریز، سب گوروں کی نقل میں، پوری دنیا میں گوروں کی نقل میں. ہاں انہوں نے، ہم لوگوں نے اپنی روایت کو توڑ موڑ کے ہاں ایک نئی شکل دی. یہ بالکل ایک انتہائی خطرناک قسم کی، سارے ہمارے مذاہب برباد ہو گئے. ہاں تو ماڈرنٹی اینڈ ریلیجن. ذرا تھوڑا سا آپ اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ نئی شکل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بھائی آپ کس دیکھیں، چیز کی طرف حوالہ ہے آپ کا؟ آپ کے مذہب میں سب سے پہلے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو سبھی کو تقریباً آتی ہے، کوئی نماز نہیں ہو سکتی آپ کی سورہ فاتحہ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. رب المسلمین نہیں ہے. لوگوں کے دماغوں میں اب یہ چل رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں رب العالمین مگر سوچ رہے ہوتے ہیں رب المسلمین. ہاں اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کیا کہ بھائی صدیوں سے خدا حافظ آپ کہہ رہے تھے، ہاں اچانک آپ کو کہا گیا کہ آپ کہیں اللہ حافظ کہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایرانیوں کا خدا ہے. اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم موحد ہیں، ایک خدا پہ یقین کرتے ہیں. یہ ایرانیوں کا خدا اور ہندوؤں کا خدا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں کا خدا؟ ارے بھائی ایک خدا ہے. ایرانیوں کا خدا کیا معنی رکھتا ہے کسی مسلمان کے لیے؟ ہیں اچھا، اور قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے. وہ تو سورہ اسراء میں ہاں قرآن کہتا ہے کہ تم مجھے اللہ کو، رحمان کو، جو بھی تمام اچھے نام اسماء الحسنہ تمام خدا کے ہیں. اس وجہ سے اب وہ مشہور ہے ضیاء محی الدین نے، اس میں وہ ایک وہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی 19ویں صدی میں. ہاں اس کے اندر وہ سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے اس میں خدا کو وہ پالنہار کہہ رہے ہیں، منموہن کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے منموہن، ہاں پھر پالنہار کہہ رہے ہیں. بھائی خدائی کا نام ہے نا، خوبصورت خوبصورت نام ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے آپ خدا کو پالنہار؟ خدا کو بھگوان کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ خدا کو خدا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اچھا اللہ جو ہے وہاں پہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی تو خدا کو اللہ ہی کہتے ہیں. اور کیا کہیں گے؟ اللہ کا مطلب، اللہ ایک تو دو الفاظ کا مرکب ہے، اللہ، جیسے خدا کے تمام نام الرحمن، الرحیم، الوارث، الباسط، تمام نام ال سے شروع ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل دی. ہاں تو اللہ جو ہے وہ پراپر نیم اس سے بھی ثابت ہوتا ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ دو الفاظ ہیں. وہ جو لا ہے، وہ جو رحمان ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا، وہ جو رحیم ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. وہ جو لا ہے کیا مطلب؟ وہ جو خدا ہے. مطلب وہ جو خدا ہے، اور کیا مطلب ہوگا؟ خدا کا، خدا کی ذات کو کسی نام میں قید نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی نوعیت ہی نہیں خدا کو جانا ہی نہیں آپ نے کہ خدا کیا، مطلب آپ جو ہیں آپ کو کوئی واقفیت ہی نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے خدا کو مکمل طور پر تو انسان جان ہی نہیں سکتا، وہ اس کی عقل سے بلند چیز ہے، اسی وجہ سے اس کو کسی نام میں بھی بند نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کو نیشنلائز کر دیا. ہاں اسی وجہ سے آپ آج مسلمان جو ہیں، پہلے مسلمان جو تھے ان کو تمام خدا کی مخلوق سے محبت تھی، ہیں کوئی بھی ہو، ہر قوم سے. قرآن نے کہا بھی کہ ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اچھا وہ خدا جو ہے وہ مختلف نیشن سٹیٹس نہیں کہہ رہا، وہ ایک ہی جگہ پہ بہت ساری قومیں رہ رہی ہیں آپس میں. یہ تو ماڈرن مصیبت ہے نا کہ آپ نے پورے کے پورے علاقے، اب یہ اتنا بڑا پاکستان کا حصہ جو ہے، آپ نے جب سے یہ بنا ہے 1947 سے، یہاں پہ باقی تمام لوگوں کو تقریباً نکال دیا، ہندو غائب ہو گئے ہیں. آپ یہ سوچیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی یہ لاہور ہے، کراچی ہے، 50% آبادی ان شہروں کی پارٹیشن کے وقت ہندو تھی. ہاں ایتھنک کلینزنگ کی نا آپ نے ایک قوم بنانے کی.
تو یہ آپ کا مذہب, آپ کے مذہب کو کیا ہوا؟ آپ کا مذہب جو ہے وہ وہی رسول اللہ کو کہتے ہیں رحمت العالمین. ہاں, آپ کے خدا کا پہلا نام ہی رحمان ہے. یہ رحم ہے؟ اس کو رحم کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں, یہ میرا مطلب ہے. ان لوگوں نے بھی, ہندوؤں نے بھی اپنا مذہب جو ہے بالکل بدل ڈالا. آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ یہ جو جدید ہندو قوم پرست ہیں, انہوں نے اپنے خداؤں کی شکلیں بڑی خوفناک, مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے خداؤں کی شکلیں بدل دی. بھائی رام جو ہے, اگر آپ نے رامائن, میں نے پورا کا پورا رامائن وہ جو نیٹ فلکس پہ میں نے دیکھا, اب رام جو ہے ظاہر ہے اور کیا ہوں گے. ہاں, وہ کبیر نے کہا بھی رام رحیم, تو وہ جو ہیں وہ بڑے حساس, نازک, نفیس ایک ان کی, اور انہوں نے جو نئے بنائے ہیں وہ پرانی جو ان کی ریپرزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی نظر آتا. تو انہوں نے کیا کیا, اب وہ رام جو ہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر کی طرح, ہنومان ایک پیارا سا بندر ہنومان, اس کو انہوں نے ایک خطرناک گوریلا بنا دیا. انہوں نے بھی اپنے خداؤں کی شکلیں ہی بدل دیں. عیسائیوں میں باقاعدہ ایک موومنٹ چلی, تحریک چلی 19ویں صدی میں, مسکولر کرسچینٹی. آپ کو حضرت عیسیٰ کی مل جائیں گی صلیب پہ آرنولڈ شوارزنیگر. ایک انسان کی تاریخ کا اتنا بڑا فقیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہاں, آپ نے اس کو جو ہے باڈی بلڈر بنا دیا. ہاں, یہ میرا مطلب ہے ریلیجیس نیشنلزم. اچھا سر, یہاں پہ کچھ میرا خیال ہے کہ سوال ایک, اگر پروگریس کا جو آپ کی, کیونکہ جو آپ کی کرٹیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ پروگریس جو ہے وہ انسانی تاریخ کے کچھ تباہ کن, بلکہ شاید سب سے زیادہ ایک تباہ کن خیال آپ سمجھتے ہیں پروگریس کو. تو اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیفینڈ کریں گے پروگریس کے آئیڈیا کو, وہ یہ کہیں گے کہ شاید ریالٹی میں کوئی بھی چیز بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی, گرے ایریاز ہوتے ہیں. تو جو پروگریس کا جو نیریٹو ہے, اگر آپ کنٹمپریری سوسائٹیز کو کمپیئر کرتے ہیں پری ماڈرن سوسائٹیز سے, تو آپ کے خیال میں کچھ ظاہر ہے کہ مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہوں گی. مثال کے طور پہ ایک جو اکثر بات کی جاتی ہے وہ ویمنز رائٹس کی بات کی جاتی ہے, جو خواتین کی ایمانسپیشن ہے, ٹریڈیشنل سوسائٹیز کے اندر جو خواتین کا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلیوری, بانڈڈ لیبر. یہ بات درست ہے کہ پروگریس کا آئیڈیا جو ہے اس کی ایک پوری ہیریٹیج ہے, ایک ریسسٹ, ایک کولونیلسٹ اور ایک انتہائی بروٹل کانٹیکسٹ ہے اس کا, جس طرح اسے استعمال کیا گیا پروگریس کے آئیڈیا کو. اور ایک نہ صرف یہ کہ اس کا جو ریٹرک تھی پروگریس کی, بلکہ اس کی جو پولیٹیکل امپلیمنٹیشن تھی کولونیل انویژنس کی فارم میں, وہ بھی ظاہر ہے کہ کلیئر ہے. لیکن کیا یہ بھی آپ ایٹ دا سیم ٹائم ایکنالج کریں گے کہ جو کنٹمپریری سوسائٹیز ہیں ان میں کچھ مثبت تبدیلیاں آئی ہیں؟ نہیں, میں بالکل بھی اس طرح کی کوئی چیز تسلیم نہیں کروں گا, کیونکہ ایک تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ آپ نے, کیونکہ آپ دیکھیں ماضی میں اگر آپ کو پوری انسانیت کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو اتنی معلومات ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے تمام تاریخ کی, یہ تو ایک جدید دور میں یہ بڑا مسئلہ ہے, پروگریس کے تصور سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو ماضی کی تمام تاریخ معلوم ہے, کوئی آپ کو تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, ہر پڑھے لکھے کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ماضی کیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ ممکن ہی نہیں. ہاں, اچھا, اور آپ نے پورے ادوار میں تمام انسانیت کو آپس میں ضم کر دیا. یہ کیسے کیا بھائی؟ ایک اب یہ مثال کے طور پہ تیموریہ جو دور ہے, اس کے اندر ایک ہی علاقے میں بہت مختلف قسم کے لوگ رہ رہے ہیں. بنجارے بھی ہیں, جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کسان ہیں. ہاں, ان سب کی زندگیاں الگ الگ ہیں. میری جو فارمل ڈگری ہے, پی ایچ ڈی جو ہے کولمبیا یونیورسٹی سے, جو کہ فاؤنڈنگ ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے ماڈرن اینتھروپولوجی کا, فرانس بوائز نے قائم کیا تھا. ہاں, تو بنیادی طور پہ جو فارمل کوالیفیکیشن, مجھے ویسے کوئی کسی فارمل کوالیفیکیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مگر اینتھروپولوجی ہے تو ہمارا تو کام ہی بشریات جس کو کہیں گے اردو میں,
کہ مختلف بشر کی بہت مختلف شکلیں ہیں. آپ نے کیسے, اچھا ماضی میں بھی اور آج بھی میٹریارکل سوسائٹیز موجود ہیں, ہاں, تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ آپ نے فیصلہ کیا اپنی طرف سے, اور جدید دور نے آگے بھائی بہت ساری مختلف قسم کے معاشرے ہمیشہ سے دنیا میں موجود رہے ہیں. ویسے بھی اگر آپ فارسٹ میں رہنے والے سوسائٹیز کو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں بہت زیادہ ایکوالٹی ہے, مردوں اور عورتوں میں بھی ایکوالٹی, ہر قسم کی ایکوالٹی, ہاں, تو اور ان میں بھی بہت ساری کثرت ہے. خدا نے ہر چیز, خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ کثرت ہر جگہ, اس کی تمام تخلیق میں کثرت ہی کثرت ہے. آپ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا انتظام کیا ہے, یہ پروگریس, ہاں, تو اس سے آپ کے تاریخ کو, دوسرے قسم کے معاشروں کو سمجھنے کی جو قابلیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. کوئی دلچسپ سوال کرنے کے آپ کو قابل ہی نہیں چھوڑتی یہ جو یہ چھوڑتا یہ تصور ترقی کا, ہاں, تو اس سے صرف کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے, اور بلکہ یہ عقل کو بند کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور بھی ہم جدید لوگوں میں, ہاں, خود پسندی, ہر وقت اپنے آپ کو آلویز پیٹنگ یور سیلف آن دا بیک کہ ہم جو ہیں بہترین لوگ ہیں, ہاں, یہ تمام پڑھے لکھوں کا ایک بڑا کام, جدید پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ماضی میں تو علم کوئی اور چیز تھی. جدید پڑھے لکھوں کیا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ہر وقت اپنی نفس کی ستائش کرنا کہ ہم کتنے اچھے ہیں, ہم انسان کی تاریخ کے بہترین لوگ ہیں, ہاں. ذرا سا آپ کے لیے اگر دروازہ بھی کھول دیں گے یا راستہ دے دیں گے تو وہ ان کو اپنے اندر جو وہ ہر وقت ڈبکیاں لگاتے رہتے ہیں, ہاں, وہ اس کے اندر بھی وہ ان کو ہوگا کہ واہ دیکھو میں کتنا اعلیٰ انسان ہوں. ذرا سی بیسک ڈیسنسی بھی وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بڑا کمال ہے نا ان کا. یہ سب جو ہے یہ ترقی کے تصور سے یہ نفس پرستی کی جڑ ہے. اچھا, یہ کہنا کہ ہم تاریخ کے بہترین لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سنگین قسم کی, جس طرح آپ نے کہا, تاریخی نرگسیت کا جو ہے وہ ثبوت دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہیومن ہسٹری از ویری کمپلیکس. نیولتھک سوسائٹیز کس طرح کی تھیں, ان میں کتنی ایکویلٹی تھی, میٹریارکل سوسائٹیز بھی تھیں, ایون یہ کہ نیٹو امریکن سوسائٹیز کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس میں بھی ہر طرح کے. آپ دوبارہ جو ہے آپ نے دوبارہ وہی سلسلہ دوبارہ کہ آپ نے انسان کو بتانا ہے بھائی آج بھی اس طریقے کی ملینز آف پیپل آر اسٹل لیونگ ان فارسٹ. یو کین ناٹ میک them out to be representatives of the past. They are not ghosts. They are real human beings. Yes, this is the impression. An impression created by the ideology of progress. جو کہ سب لوگوں کے دماغوں کو اور ہمارے طرز زندگی کو جکڑا ہوا ہے. اور آج تو اس سے زیادہ سوئسائڈل تھاٹ کوئی نہیں ہو سکتی. This is utterly suicidal at this point in human history. کہ آپ کو آج جو ہے it has brought you on the verge of extinction, this ideology of progress. Total ecological disaster, social disaster. تمام لوگوں میں تمیز, تہذیب, ہاں, انکساری, ہاں, یہ تمام چیزیں, اخلاق, یہ سب کچھ ختم. رائٹ. لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ نیولتھک سوسائٹیز میں ایسا تھا یا ایسا نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں اس دور میں بھی مختلف قسم کی سوسائٹیز تھیں, آج بھی مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں. جیسے اگر آپ سین بشمن کو دیکھیں گے, ایمیزونین رین فارسٹ میں کس طرح کی, مطلب بہت مختلف طرح کی سوسائٹیز اور کمیونٹیز آج بھی آپ کو ملیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں آج کے جدید معاشروں کو اور انلائٹمنٹ کے جو آئیڈیلز ہیں وہ جس حد تک مینیفیسٹ ہوتے ہیں جدید معاشروں میں, یعنی ظاہر ہے کہ انلائٹمنٹ کے آئیڈیا کے جو پرومسز ہیں وہ موسٹلی انفلفلڈ پرومسز ہیں, رائٹ, جو ایکویلٹی اور فریڈم کے آئیڈیلز ہیں. پاس پہلے نہیں تھے, یہ بھی میں متفق ہوں. لیکن کیونکہ آج جو وہ ایک ڈومیننٹ نیریٹو ہے تو اس کے ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو عصر حاضر میں ظاہر ہے کہ ان آئیڈیلز کی وجہ سے آپ کو کچھ, مگر وہ آئیڈیلز پہلے سے موجود تھے. میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس بات پر اتنا اصرار کیوں کیا جاتا ہے, کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں نا.
آپ اس نیریٹو میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ اس سے نکل نہیں پاتے. کوشش کرنے کے باوجود آپ جو ہیں وہ آپ کو ایک نیریٹو جو ہے ہارڈ وائرنگ کر دی ہے آپ کی. ہاں, آپ جو ہے بس اسی میں ایک رٹ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا آدمی, برابر اسی رٹ میں جو ہے آپ ذرا سے میں ادھر لانے کی کوشش کروں گا, آپ دوبارہ اس رٹ میں پھنس جائیں گے. وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کچھ کانکریٹ چیزوں کو دیکھیں, جیسے مثال, یہ میں کانکریٹ بات نہیں کر رہا, نہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایبسٹریکٹ ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کانکریٹ ہے. کہہ رہا ہوں کہ جن کچھ ایگزامپلز میں دینا چاہ رہا ہوں اس لحاظ سے کانکریٹ, کہ آپ انفینٹ مورٹیلٹی کو دیکھ لیجئے. نہیں, آپ کو کیسے پتا کہ انفنٹ مورٹیلٹی آج زیادہ ہے؟ نہیں, میرے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی بات. نہیں, جو ڈیزیزز آپ نے پیدا کی پھر آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا انتظام کیا. ہاں, مطلب یہ مورٹیلٹی, یہ جو مورٹیلٹی کی بات ہے میرے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وسوخ سے کس آن بیسس آف وچ اسٹیٹ ریکارڈ, on the basis of which records have you come to the conclusion that everywhere uniformly mortality has decreased? یہ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کس طریقے سے آپ کو پتہ لگا؟ یہ ایک بحث ہے. اور نہیں, بحث نہیں, یہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو یہ اسٹینڈرڈ قسم کی آپ بالکل باتیں کر رہے ہیں. یہ بالکل وہ اسٹینڈرڈ باتیں ہیں, یہ سب, یہ تمام پڑھے لکھے یہی باتیں کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ گورے ان کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سچ. ہاں, ویسے بھی اگر جو بات انگریزی میں کی جائے وہ ویسے ہی زیادہ سچ لگنے لگتی ہے. اب میں کہوں گا انفنٹ مورٹیلٹی تو ضرور اس میں سچ ہوگا کیونکہ یہ تو انگریزی میں ہے. ہاں, تو یہ آپ نے بڑا زور لگا کے ترجمہ کیا. یہ سارے ترجمے جو ہیں یہ بڑے زور لگا کے. سر ایک سوال اب ذرا سا اس سے ہٹ کر, کہ جو حکمت کا کورس ہے, اچھا مجھے وہ پورا کورس ختم کرنے دیں کیونکہ ابھی تو میں نے وہ اس کا, کیونکہ نیکسٹ ماڈیول جو ہے اس کا نیکسٹ ماڈیول جو ہے ہاں وہ ہے اکنامک ماڈرنٹی, یعنی یہ بالکل ایک نیا نظام کیپٹلزم کا, سرمایہ دارانہ نظام. یہ انسان کی تاریخ میں آپ نے پورے انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ایکیومولیشن بنا دیا ہے. پوری زندگی کا مقصد ایکیومولیشن. آپ نے اتنا ذلیل انسان کبھی نہیں ہوا نا, اور کبھی بھی انسان کی تاریخ میں اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ سیلف انٹرسٹ از اے گڈ تھنگ. ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا ہاں کہ سیلف انٹرسٹ یہ خودی, جیسے یہ اقبال نے خودی جو ہے وہ ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی. ہاں, آپ کے روایتی طور پہ ہاں خودی جو ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں 1884 پلیٹس کی ڈکشنری کہ وہ خودی کا کیا ترجمہ کرتا ہے. اتنی پرانی بات تو نہیں ہے, 1884 کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر وہ سیدھا خودی کے آگے لکھا ہوگا سیلفشنس, ایگوٹزم, ہاں نفس پرستی. خودی کا مطلب تھا نفس پرستی. یہ اقبال نے اس کا مطلب تبدیل کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے سر کھڑا رہوں کہ چلا جاؤں. ہیں, آپ نے خدا کو نیچے اور خودی کو اوپر کر دیا ہے جی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اقبال کے اندر. بالکل یہ جدید ماحول اس کے ظاہر ہے, وہ جدیدیت کا وہ بہتر ہوتا اگر ایتھیسٹ ہوتا, بہت بہتر ہوتا, کیونکہ اس نے اسلام کو اندر سے اس کو, کیونکہ اس کو تو جیسے کہ بہت سارے یہ جدید قوم پرست جن لوگوں نے یہ قوم پرستی ایجاد کی, ہاں چاہے وہ تھیوڈور ہرٹزل ہو چاہے وہ اقبال ہو, ہاں ان لوگوں نے اپنی جو روایتی لوگ تھے ہاں ان سے ان کو سخت نفرت تھی, کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ ہم بھی گوروں کی طرح دنیا پہ چھا جائیں. ہاں, یہی مقصد ہے قوم پرستی کا کہ ہم بھی تمام قومیں جو ہیں وہ آپس میں کیا کہنا چاہیے مسابقت ہے تمام قوموں کی, اور تمام قوموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا پہ بس چھا جائیں, ہم چھا جائیں. ہاں, تو اس کے لیے پھر آپ کو انفرادی طور پر بھی یہ گڑبڑ کرنی ہے انسان کے اندر, اس کے اندر ایمبیشن پیدا کرنا ہے. ایمبیشن لفظ جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. جدیدیت کے اوائل تک یعنی شیکسپیئر کی زبان میں آپ نے تو پڑھا ہوگا جولیس سیزر, اس کے اندر جب بروٹس جولیس سیزر کو مارتا ہے اور وہ اپنا جواز پیش کرتا ہے رومنس کو, تو کہتا ہے ہی کلڈ ہم بیکاز ہی واز ایمبیشس. اور پھر مارک اینٹنی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا کیا تمہارے لیے کیا,
ہاں کیا کیا قربانیاں دیں. اینڈ یٹ بروٹس سیز ہی واز ایمبیشس. ایمبیشس کا مطلب تھا خود غرض. آپ نے اس کا مطلب ہی بدل دیا. ان لوگوں نے اپنے تمام برائیاں جو تھیں وہ اچھائیاں بن گئیں, اور جو اچھائیاں تھیں ہیوملٹی مثال کے طور پہ, وہ اگر آپ ہمبل ہیں, ہیوملٹی آپ میں ہے, جدید دور میں تو آپ کو سمجھیں گے نا. ہاں کوئی بھی شرافت جو ہے ہاں وہ بیسکلی بے وقوفی ہے. دوستوں اس کی جو ایڈیٹ ہے اس کے اندر اس نے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے اور وہ ان کو ایک ایڈیٹ فیگر کے طور پہ کنسیڈر کر رہے ہیں. جی وہ گرینڈ انکویزیٹر والا اس کے اندر بردرز کیراماتسوف میں اس کو تو وہ جو وہ باقاعدہ قید کر دیتا ہے, جیل میں ڈال دیتا ہے حضرت عیسیٰ کو. اور یقیناً ان لوگوں پہ آج اگر یہ لوگ آ جائیں تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا. ہاں US میں تو ڈیپورٹ کر دیں گے شاید. ہاں پاکستان میں جو ہے وہ آگ لگا دیں گے یا کیا کریں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے. جسٹس کا شکار ہو جائیں گے. ہاں لنچ کر دیں گے. لیکن میں تھوڑا سا ذرا پروگریس کے آئیڈیا پہ بات, کیونکہ میرے خیال ہے بہت ہی اہم. مگر میں نے اپنی وہ کہانی ختم نہیں کی نا, سرمایہ دارانہ نظام. اور پھر جو پچھلے 3 سال سے ہم ایک نیا موضوع پڑھا رہے ہیں, ماڈرنٹی اینڈ میسکولینٹی, کیونکہ آپ نے بالکل مردانگی کو بھی بدل دیا. ہاں کیونکہ وہ کہتے تھے, گورے کہتے تھے کہ آپ اصل مرد نہیں ہیں, اصل مرد ہم ہیں. ہاں آپ لوگ نسوانی قسم کی کوئی چیز ہے. ہاں کیونکہ یہاں پہ مرد حضرات جو ہوتے تھے وہ حساس ہوتے تھے, یہ صفاق تھے. ان کے پورے مزاج میں صفاقی. آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے. انگریزوں کے اسکولوں میں آپ دیکھیں, اگر ویسی آپ کو ملے گی کوئی چیز یہاں پر تو وہ HSN میں ملے گی نا, وہی بنا کے گئے تھے نا. وہاں پہ کیا جو سینئرز ہوتے ہیں وہ جونیئرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہی سب فوج میں بھی ہوتا ہے. یہ پوری مردانگی کا ایک نیا نظام بنایا گیا ہے, مردوں کو صفاق بنانے کا انتظام. اسی وجہ سے آج جو ہے جوان مرد سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہے. خواتین کے لیے تو مصیبت ہے ہی ہیں, ہمارے لیے خود ایک مصیبت ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو ٹارچر یور سیلف ٹو بیکم لائک دس. وہ کیا نام ہے, مشیل لیغی, وہ بھی اینتھروپولوجسٹ ہی ہے. اس نے لکھا مین ہوڈ, دا فierce آرڈر آف مین ہوڈ, فierce آرڈر آف مین ہوڈ. وہ یہ ماڈرن آرڈر آف مین ہوڈ ہے جس کے اندر آپ کو سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بس پاگل کتے سے تھوڑا سا کچھ کم کوئی چیز. آپ دیکھیں کیا حال ہے اس دور میں مردوں کا. اور اب دوبارہ یہ, اور تھوڑا سا فیمنزم کی وجہ سے, کیونکہ خواتین جو تھیں ان کے لیے بہت ہو گیا, انہوں نے پھر باقاعدہ بہت تحریکیں چلائیں. بھائی وہاں پہ تو جو سفریگیٹس تھیں انگلینڈ میں, امریکہ میں وغیرہ, وہ باقاعدہ they used to carry out terrorist attacks. That's how they got the vote. That's how they got the franchise. ہاں تو جب وہ whatever progress against what they had distorted, مطلب progress آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ کی خود ایجاد کی ہوئی چیزیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ progress ہے. بھائی یہ تو خود جدید ہیں. This is modern hyper-masculinity. So that's what it's called, modern hyper-masculinity. Modernity and hyper-masculinity. کہ یہ ایک عجیب قسم کے نئے مرد ہیں بھائی, جن سے تمام مخلوقات کو ایک خطرہ ہے. ہاں اور آخر میں ماڈرنٹی اینڈ ایکالوجی, وچ از بیسکلی اباؤٹ دس. اب تو ہم لوگ بالکل ایکسٹنکشن, یعنی صفائی ہستی سے ہی انسان مٹ جائے گا اگر یہ سب جو ابھی میں نے بیان کیا, اگر یہ سب ویسے ہی جاری رہا, یہ پروگریس ویسے ہی جاری رہا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس میں تو اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی, بلکہ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, یہ اگلے 80-100 سال میں ہو جائے گا, جو کہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ انسان یہاں سے 3-3.5 لاکھ سال سے موجود ہے, ہومو سیپینس. وہ 3-3.5 لاکھ سال ایک طرف اور پچھلے یہ 200-300 سال ایک طرف.
اچھا اب میں اگر اپنا سوال فریم کروں پھر آپ تفصیل سے ذرا اس کا ایک سوال جو ہے یہ ہیومن ایجنسی کے حوالے سے کہ یہ ہیومن ایجنسی کی ایک کنڈیشن ہے کہ ظاہر ہے جب ہم ایکٹ کرتے ہیں تو وی لک ٹوورڈز دا فیوچر, اور پاسٹ کو اگر آپ ریوائیو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یو اینڈ اپ میکنگ سم تھنگ ویری ڈفرینٹ فرام دا پاسٹ, یو نو, جس طرح کی آپ کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں وہ you might be trying to revive something in the past لیکن you end up creating something very different. تو اب جو پروسیس ہے ہسٹری کا, مڈرنٹی کا جو پروسیس ہے اس کو ہم ریورس تو نہیں کر سکتے. تو اس کنجنکچر پہ 21ویں صدی پہ جب ہم سوچ رہے ہیں آگے کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, اور آپ جو ڈاکیومنٹ ہے قسط اور کنجی اس میں آپ ریپریٹیو فیوچرز کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو جب آپ ریپریٹیو فیوچرز کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو انلائٹمنٹ کا نیریٹو ہے یا جو کنٹمپریری ٹیکنالوجیکل کوٹ ان کوٹ پروگریس ہے اس کا جو پرومس ہے اس کے اندر سے کیا کچھ سیلویج بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس میں سے کچھ ایسا کوئی ریڈیمنگ فیچرز ہیں, پروگریس کا کوئی ایسا آئیڈیا کریٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ کولونیل نہ ہو, جو کہ ریشلسٹ نہ ہو, جو کہ وچ از ناٹ بیسڈ آن اے کمپلیٹ ریجیکشن آف دا پاسٹ, not even a radical break from the past, but rather is building on the past. تو کیا اس طرح کا بھی پروگریس کا کوئی ریکلیم کیا جا سکتا ہے نیریٹو؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے کچھ آگے جانے کی بات تو کریں گے, تو وہ تو بائی ڈیفینیشن ایک پروگریس کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں یہ آگے پیچھے کا چکر ہی پروگریس, آپ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. آگے پیچھے کا چکر ہی پروگریس کے نیریٹو میں ہے. دیٹس ناٹ ہاؤ ٹائم, that's not either history or time, that's not the reality of بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات, اب میرا جواب سن لیں آپ. میں نے اس سینس میں کہا کہ جو پرابلمز ہماری سوسائٹی میں ہیں, چاہے وہ ریمپنٹ انیکویلٹی ہو, چاہے وہ پاورٹی ہو, چاہے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو, تو اس کو حل کرنے کے لیے جو آگے بڑھنا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. جی سو دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ جو پروگریس کا یہ جو نیریٹو ہے اس سے ذرا نکل کے سوچنے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ویسے بھی اب ہم اس دور میں ہیں جس میں ہم کو ہسٹری کو وی ہیو ٹو تھنک آف ہسٹری جیولوجیکلی. جیولوجیکل ہسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ جیولوجیکل ہسٹری میں یہ نہیں ہوتا کہ ماضی غائب ہو جاتا ہے. دا پاسٹ از ہیئر ہے. جو کوئی چیز nothing in the world, this is a material world, nothing in the world can disappear without a trace. ایک تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو you have created out of nothing, right? This is your material reality. مادی حقیقت ہے, جو بھی مادہ ہے, اور یہ الفاظ بھی مادہ ہے, چاہے وہ لکھا ہوا ہو چاہے وہ بولا جا رہا ہو, مادہ ہے. مادہ جو ہے وہ ڈسپیئر نہیں ہو سکتا, وہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. دا پاسٹ از پریزنٹ. ماضی آج, یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ میں اپنے طور پہ ایجاد نہیں کر رہا, یہ مجھے اور آپ کو دونوں کو ورثے میں ملا ہے. ہاں, مادی چیز ہے. ہاں, چنانچہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو تمام all of the past is present now. It has not disappeared. So please stop talking about these things as if this whole thing has disappeared from the face of the earth. It has not. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بلکہ انسان کی اکثریت جو ہے وہ ابھی بھی انہی سہاروں سے جی رہی ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف ماڈرن پڑھے لکھے لوگ, جو کہ اب کافی تعداد میں ہیں, مگر پھر بھی they are not the majority of mankind, the majority of humankind. جو زیادہ تر اکثریت ہے انسانیت کی, وہ ان تمام مسائل سے ویسے ہی الگ ہے. ان کے جینے کا طریقہ, ان کے سوچنے کا طریقہ. غریب لوگوں میں آپ دیکھ لیں, ان کا اخلاق بہت بہتر ہوتا ہے, سلوک بہت بہتر ہوتا ہے. ہاں, اجتماع کی حس ہوتی ہے. ہاں, حساس ہوتے ہیں. ہاں, دیہاتوں میں چلے جائیں تو ان کا بھی ایسا ہی ہوگا. کوئی پڑھے لکھے یہ جو لوگ ہیں ان سے ان کی معاشرت بہت بہتر ہوتی ہے, اور ان کی گفتگو بہت بہتر ہوتی ہے. ان کی گفتگو میں بھی معرفت کی تلاش ہوتی ہے, ہمیشہ کوئی عقل کی معرفت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو سندھ میں مثال کے طور پہ ان کو کہا جاتا ہے سگھڑ, جو کہ معرفت کی بات کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. ہاں,
تو ایک تو یہ اس کو چھوڑ دینا. سو یو اسٹارٹ تھنکنگ آف ہسٹری جیولوجیکلی. دیر آر سیڈیمنٹس, دوز سیڈیمنٹس, وہ جو لیئرز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. ہاں, آپ کے اندر بھی موجود ہیں. آپ کے اندر کچھ بلے شاہ موجود ہے. ہاں, آپ کے اندر کچھ امیر خسرو موجود ہے. ہاں, یہ گوروں کے یہاں تو بھائی آپ مجھے بتا دیجئے 300 سال پہلے کی انگریزی آج کا انگریزی بولنے والا نہیں سمجھ پائے گا. 400 سال پہلے ہم تو امیر خسرو 800 سال پرانا کلام ہمیں ہمارے کانوں میں پڑا ہے. صدیوں پرانا کلام ہمارے کانوں میں پڑتا رہتا ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کو. ہاں, تو آپ اس کو اس طریقے سے مسترد نہ کریں. وہ آپ کا ورثہ ہے, آپ, اور وہ ورثہ موجود ہے. آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونا چاہتے. آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں گوروں کے ٹیشن بازی سے. رائٹ, اصل مسئلہ یہ ہے. ہاں, کیونکہ یہ غریبی فقیری کس کو پسند آتی ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے, فرق, تہذیب کا فرق دیکھ لیجئے. کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایکسرسائز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے ماضی کے کسی بادشاہ, جرنیل یا اس طریقے کے, ہاں, ترام خان, کسی کی بھی میں نام لیتا ہوں, میں کہتا ہوں اورنگزیب, مجھے ذرا بتانا اس کی قبر کدھر ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور گنواتا ہوں بڑے بڑے بادشاہ, جرنیل, کسی کی قبر کا نہیں پتا ہوتا ان کو کدھر ہے. پھر میں کہتا ہوں لاؤ میں اب تمہیں کچھ فقیروں کے نام بتاتا ہوں. عبداللہ شاہ غازی تو فوراً نہیں پتا ہوتا ہے. ہاں, یا پھر داتا گنج بخش, پوچھ لیں ان سے, سب کو پتا ہوگا کہاں ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی, سب کو پتا ہے کہاں ہے. ہاں, یہ فقیر لوگ ہیں. رائٹ, کروڑ ہا لوگ. ہاں, کوئی کہے گا یا اللہ مجھے اورنگزیب کے توسط سے اولاد دے دے, یا اللہ مجھے محمد بن قاسم کے توسط سے اولاد دے دے. ہاں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب زندہ ہے بھائی, موجود ہے لوگوں کی اس آفت میں, جس آفت میں والٹر بینیامن, کیونکہ یہ جو اس دور کے ماڈرنسٹ یہودی تھے, چاہے وہ گرشم شولم ہو, روزن سوائگ ہو, والٹر بینیامن ہو, اور بھی بہت سارے, انہوں نے اس پروگریس کی کرٹیک کی نا. ہاں, تو وہ تو اس کو اسٹارم آف پروگریس کہتا ہے, جو ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے. دس از واٹ والٹر بینیامن سیز. یا, اینڈ ہی از ناٹ دی اونلی ون. دیر آر لاٹس آف کرٹیکس آف دا ویسٹ. جارج سوریل نے اس نے باقاعدہ آئیڈیالوجی آف پروگریس کے اوپر اس کرٹیک لکھی. ہاں, تو ہم لوگوں کو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ ایک پرزن, دس از اے پرزن. دی آئیڈیالوجی آف پروگریس از اے پرزن, اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ دی آئیڈیا, جو دوسرے آئیڈیاز ہیں کہ یہ خود ہی کو کر بلند اتنا وغیرہ, جو سیلف کے بارے میں آئیڈیاز ہیں. ہاں, کہ زندہ انسان ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے آدرش کیا ہیں. ہاں, اس کو جانا کہاں ہے, یہ تمام چیزیں. ہاں, یہ سب یو آر ان اے پرزن. یا, اور وہ ایک دنیا کے لیے بھی عذاب ہے, آپ کے لیے خود کے لیے عذاب ہے. خدا کو انسان سے بڑی شکایت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. ہیں, تو اس نے تو آپ کو دن رات اسی کام پہ لگایا ہوا ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے پر, کہ ہر وقت آپ ہر کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں. ہاں, آپ اپنے آپ سے بھی تنگ. وہاں ٹپکل سب سے زیادہ امریکن گالی کون سی ہے, گیس کریں. سب سے زیادہ ٹپکل خاص امریکن گالیاں جو پوری دنیا میں پھیل چکی. ہاں, بہت ساری تو ہیں, مگر اگر کسی کو آپ کو گالی دینی ہے تو آپ کہیں گے, اور وہ انتہائی حقارت اس میں, لوزر. اردو میں کوئی کہتا ہے ہارو. ہے, کسی کو ہارنے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گالی ہے, یہ اس کو کہا جائے لوزر. ہاں, یہ آپ دیکھیں کہ یہ تہذیب, یہ کیا تہذیب. وہ سب اپنے آپ کو, چاہے وہ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو ہر وقت لوزر سمجھتا رہتا ہے نا. وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, مگر وہ اندر سے ہر وقت اس کے اندر یہ کشمکش جاری رہتی ہے. ایم آئی اے لوزر, آئی ایم ناٹ اے لوزر. یا, تو آپ خود بھی
باقی لوگوں کے لیے تو عذاب ہے، سب پوری انسانیت کے لیے، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ایک عذاب ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ایک عذاب ہے۔ جانوروں کے ساتھ جو ظلم اس دور میں ہوا، ابھی تو میں صرف انسانوں کی بات کر رہا تھا، اگر آپ جانوروں کا ذکر کرنا شروع کریں تو مطلب لٹرلی میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں، دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو جانوروں سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو فیکٹریاں لگی ہیں نا مرغیوں کی، آپ نے وہ دیکھی ہے جس کے اندر وہ چوزے جو ہوتے ہیں، ان کو جو نر چوزا ہے اس کو نکالتے رہتے ہیں کیونکہ وہ انڈے نہیں دیتا، اور اس کو ایک مشین میں ڈال دیتے ہیں جو قیمہ بنا دیتا ہے اس کا۔ کوئی آپ مجھے بتائیے کوئی روایتی شخص یہ کر سکتا ہے؟ ایسا ظلم، ایسی صفاقی ممکن ہے کسی روایتی شخص کے لیے؟ بھائی اتنا ظلم کرۂ ارض کی تاریخ میں جانوروں پر ایسا ظلم نہیں ہوا جو اس دور میں ہوا، بے شک۔ سر اب اسی گفتگو کے سلسلے کو ایک سوال سے جوڑ دیتے ہیں کہ حکمت کا جو ایک تصور، جیسے جو کورس ہے آپ کا، اس کے اندر جو آپ تصور پیش کرتے ہیں محبت کا، وہ تعلیم اور انسانی فہم کی تشکیل نو میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بھائی پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا حکمت یعنی معرفت۔ قرآن کے اندر حکمت کو خیرن کثیرہ کہا گیا ہے، خیرن کثیرہ، ہاں، abundant good، ہاں، حکمت which is اچھا اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ حکمت حکم سے تعلق ہے۔ حکم سے کیوں تعلق ہے کہ اس سینس میں لینا چاہیے، فیصلے کے سینس میں، ہاں، اور معرفت کے سینس میں، کہ آپ نے کسی چیز کو جب آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں، ہاں، اس کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے، دس ابیلٹی، یہ جو اس سے زیادہ بڑی ابیلٹی نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی قابلیت ہے کہ آپ بتا سکیں کہ یہ چیز یہ ہے، اس کو صحیح نام دے سکیں، اس کے اوپر صحیح حکم لگا سکیں، ہاں۔ تو اچھا اب یہ جو ہے اس کے تمام علم کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، حکمت، اور حکومت کا بھی اس سے گہرا تعلق ہے، ہاں۔ ظاہر ہے اگر آپ میں حکمت نہیں ہوگی تو آپ کیا حکومت کریں گے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ بھائی وزڈم جو ہے، یہ ماڈرن لوگ جو ہیں ہر چیز میں اپنے آپ کو اپنی تعریفیں کرنے کی ان کی عادت ہے، ہاں، مگر کوئی اتنا بھی پاگل نہیں ہوگا، ویسے تو بہت پاگل ہیں ماڈرن لوگ، ہاں، جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ ایک گرین اور بلو پلانٹ، ہاں، ایک ہرے نیلے سیارے کو چھوڑ کے ایک لال سیارے پہ جا کے بس سکتا ہے، اس سے زیادہ پاگل کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں۔ بہت قسم کے پاگل پن ان کے اندر موجود ہیں، مگر اتنے پاگل پھر بھی نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ وی آر دا وائزسٹ پیپل ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ۔ کم از کم ان کو یہ اپنے بارے میں اتنا تو ادراک ہوگا کہ وی آر ناٹ وائز۔ وزڈم کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کوئی استعمال ہی نہیں کرتا یہ لفظ۔ دوست کے لیے بھی کہیں گے گورے ہی از ریئلی ریئلی اسمارٹ، چالاک، ہاں، ناٹ وائز، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں، کہ وہ تیز ترار چالاک، یہ ہے ذہانت، ہاں۔ تو حکمت کا پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وزڈم، معرفت، ہاں۔ اچھا اب اس کا تمام جزو، اس کا اہم جزو، سب سے اہم جزو کہنا چاہیے، یہ میں آپ کو پرانے مزاج کا ایک چیز میں سمجھاؤں اس کے میر کی شاعری سے۔ میرا شعروں کا حافظہ کمزور ہے تو اس لیے ساتھ لے آیا تھا۔ میر زہر عشق شروع، محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، بالکل، محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت مسبب، محبت سبب، محبت سے آتے ہیں کار عجب، کائنات وجود میں آئی محبت،
اور وہ محبت جو ہے وہ ہے نا کنتو کنزن مخفین، اس کے اندر خدا نے یہی کہا ہے نا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور مجھے اپنے آپ کو جاننے سے محبت تھی، یعنی and I love to be known, loved، یعنی کہ خدا کی اپنے آپ کو پہچانے مخلوق اس محبت سے پیدا ہوا. تو پوری کائنات کے اندر خدا کی محبت، اس کے وجود کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر محبت، خدا کی محبت، خدا کی اپنے آپ سے محبت. خدا کی اپنے آپ سے محبت جو ہے وہ، اگر میں کہوں کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، تو وہ والی چیز نہیں ہوگی جو خدا کی اپنے آپ سے محبت ہے. بیکاز میرے اندر بہت مسائل ہیں، گڑبڑ ہے. خدا کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نا، وہ تو خیر مطلق ہے. وہ خیر مطلق ہے، وہ یہ تو خدا کا تصور ہے. وہ خیر مطلق ہے، اس وجہ سے اس کی اپنے آپ سے محبت جو ہے وہ خیر سے محبت ہے. خدا کی محبت میری آپ کی اپنے آپ سے محبت سے الگ ایک چیز ہے، کیونکہ ہمارے اندر تو گند بھی بہت ہے. خدا کے اندر تو اس طریقے کی کوئی کثافت نہیں ہے، وہ تو نور ہی نور ہے، نور علی نور. اچھا، بائی دا وے، محبت، کیونکہ 7 ہفتے وہ محبت، کیونکہ اس کے بہت سارے نا، ابن سینا نے بھی لکھا ہے محبت کے بارے میں. ابن مسکاوے میں نے تہذیب الاخلاق میں محبت کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی وہ پڑھتے ہیں. شعر و شاعری بھی پڑھتے ہیں. فلسفہ، قرآن کے اندر محبت کا تصور، کتاب ہے لو ان دا قرآن، اس میں سے اقتباسات پڑھتے ہیں، وہ کچھ باب پڑھتے ہیں. تو اولیاء اللہ کے تو سارا کا سارا کلام ہی یہی ہے، محبت. تو ان کے اقوال، پھر آپ کی قوالیاں، شاعری وغیرہ کچھ وہ پڑھتے ہیں. تو اس میں مجازی بھی اور حقیقی بھی دونوں. ایک تو یہ بڑی اہم، ایک ہماری روایت کی، ہماری وراثت، یہ المجاز کنطرۃ الحقیقہ، یہ بہت اس کا اہم ایک، کیا کہنا چاہیے، تصور ہے نا. تو اسی وجہ سے ہماری شاعری میں بھی یہ مجازی اور حقیقی کا آپس میں رشتہ چلتا ہے. تو وہ پھر بیوٹی، یہ جو ابھی آپ قیمت کلی امری ما یوسن ہو پہ ہم گفتگو کریں گے، جو ہمارا کال ہے حبیب یونیورسٹی کا. حسن، کوئی بات ہے کہ رسول کے گھر میں جو اولاد آ رہی ہے اس کا نام خوبصورتی. حسن خوبصورتی، حسین خوبصورتی، زینب خوبصورتی. کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ رسول نے کہا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اسی وجہ سے رسول کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ خوبصورت ہے. اب یہ اگر خدا خوبصورت ہے تو پھر وہ خوبصورتی وہ لکس سٹائل کی دنیا والی خوبصورتی نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. حسن جو لفظ ہے، جو حسن میں بھی ہے، حسین میں بھی ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے دوسرے ارد گرد جو الفاظ گھوم رہے ہیں وہ سوچیں. احسان، احسن، یہ چیزیں آتی ہیں نا ذہن میں. تو اس کے اندر یہ اخلاقی خوبصورتی کی بات ہو رہی، اخلاقی حسن کی بات ہو رہی ہے، روحانی حسن کی بات ہو رہی ہے. تو وہ پھر لو کے بعد بیوٹی. الغزالی کے بارے میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ الغزالی آن مورل بیوٹی. اور پھر اس کے بعد لو، بیوٹی، پھر جو اصل سب سے کائنات میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ نور. تمام باقی جو خوبصورت چیزیں ہیں اس کا امکان نور کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر نور نہ ہوتا تو کوئی اور خوبصورت چیز آپ کو نظر ہی نہ آتی. سب سے خوبصورت چیز نور ہے. تو پھر ہم لوگ نور کے اوپر پہلے تو مشکات الانوار، الغزالی کی تفسیر، یہ سورہ نور کی تفسیر، پھر سوروردی حکمت الاشراق، فلاسفی آف ایلومینیشن، وہ پڑھتے ہیں. اور پھر وہ باقی چند ہفتے جو بچتے ہیں اس میں بھی ایلومینیشنزم کے بارے میں پڑھتے ہیں. نور کی بڑی اہمیت ہے ہماری اس میں تہذیب میں، فلسافکلی ہر لحاظ سے.
थियोलॉजिकली, सोहरवर्दी का तो पूरा फ़लसफ़ा ही नूर की बुनियाद पर है। माबादुल तबियात उसकी जो है वो नूर, वो तो कहता है नूर तमाम चीज़, हर चीज़ जो भी चीज़ है उसमें उसकी हैसियत जो है वो इससे मुतय्यन होती है कि उसमें कितना नूर है, हाँ? हर शय। तो और ये वो जो बाकी वो पढ़ते हैं उसका मकसद ये होता है कि अक्ल को जब आप अपने लिमिट पे एक्सरसाइज करते हैं, अक्ल की हद पे जब बहुत आप अक्ल लड़ाई, हाँ, अक्ल आप लड़ाते हैं और एक मकाम पर यानी एक हद पर फिर नूर आपको वसूल होता है, हाँ, अता होता है, इनसाइट, या इनसाइट जो है वो नूर होता है ना, हाँ, कोई चीज़ खुलती है उसका नूर होता है। तो वो इसके बारे में पढ़ते हैं फिलोसॉफिकली, उसमें इब्न तुफैल, हाई इब्न यकजान, जो कि एक्चुअली एनलाइटमेंट का बराबर जिक्र कर रहे हैं। एनलाइटमेंट में भी उसकी बड़ी अहमियत थी, मगर उन्होंने उसको बिल्कुल गलत पढ़ा। जो उसकी असल हैसियत थी, हाँ, जो उसके मानी थे, वो उसको उन्होंने बिगाड़ दिए, हाँ, क्योंकि इन्होंने उसको बिल्कुल प्योरली रैशनलिस्ट, इट इज़ नॉट प्योरली रैशनलिस्ट, इट इज़ इल्यूमिनेशनिस्ट, इट इज़ नॉट रैशनलिस्ट। और वो जो किताब वो पढ़ते हैं सलमान बशीर की, द स्टोरी ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इब्न तुफैल, इब्न अल-अरबी एंड अदर्स ऑन द लिमिट बिटवीन नेचुरलिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म, या तो उसने ये डिबेट ही नेचुरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म की इस ज़रिए से ख़त्म करने की कोशिश की, मगर बहरहाल तो उसके अंदर उसका वो इब्न तुफैल के ज़रिए जो चैप्टर्स हैं वो इल्यूमिनेशनिस्ट, तो ये नूर का सिलसिला बाकी। तो तीन अहम चीज़ें, तीन बुनियादी तसव्वुर जिससे हम इस घन चक्कर से, मॉडर्न घन चक्कर से वैल्यूज़, हाँ, बाहर निकल सकते हैं और हमारी नई वैल्यूज़, ज़िंदगी के नए मकासद। सबसे पहले तो मोहब्बत, दूसरे खूबसूरती। देखें कितनी हम लोग इंतहाई बदसूरत दुनिया है ये मॉडर्न दुनिया यार, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, हर किस्म का कूड़ा, हाँ, चाहे वो मादी कूड़ा हो, चाहे वो इंसानी कूड़ा। अब ट्रंप जो है वो तो कूड़ा है, हाँ, इंसान की शक्ल में कूड़ा है। तो हाँ बिल्कुल, हर तरफ, मतलब अगर जब ये तहजीब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या माजी, आप ये सोचें, माजी की तहजीबें क्या मादी असरात छोड़ के गईं और हम क्या छोड़ के जाएंगे? सबसे पहले जो आप छोड़ के जाएंगे वो होगा प्लास्टिक, है जी, हर पूरी दुनिया में ये गंद छोड़ के जाएंगे आप, जो कि लाखों करोड़ों साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वैसा ही होगा वो, हाँ। और उसके साथ साथ क्या, न्यूक्लियर वेस्ट, हर तरफ जो है न्यूक्लियर आइसोटोप्स, इट्स पार्ट ऑफ द जियोलॉजी ऑफ द अर्थ नाउ, राइट। हाँ, चलिए काफ़ी लंबी हो गई गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया नौमान साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने वक्त निकाला और इतनी इल्यूमिनेटिंग और इनलाइटनिंग गुफ्तगू थी ये, वाकई। नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मेरी बकवास सुनने का। थोड़ा सा मैं रिविजिट करना चाहूँगा, अगर वक्त नहीं है, बिल्कुल, ये बेचारे, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नौमान साहब, बहुत 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 इंटरेस्टिंग।